बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अभी आप लाइव विजुअल्स देख रहे थे। मोहम्मद बलीगुर रहमान साहब ने बहैसियत गवर्नर पंजाब अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। बलीगुर रहमान साहब, जिनको प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की एडवाइस पर आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने उनकी मंजूरी दी नाम की बहैसियत 39 से गवर्नर पंजाब के आपने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ लाइव आपको ये दिखा रहा था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आपसे ओहदे का हल्फ लिया। तो एक तरह से जो बहुत सी बात हो रही थी कि पंजाब में एक आइनी ओहदा एक तवील अरसे से खाली है, जब उमर सरफराज चीमा साहब को हटा दिया गया था उसके बाद से बलीगुर रहमान साहब की समरी सदर साहब के पास गई थी, लेकिन 15 दिन गुजरने के बाद वो नहीं मंजूर की गई। दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस की और आज ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हुआ और उसके बाद अब से कुछ लम्हात कबल ही बलीगुर रहमान साहब ने पंजाब के गवर्नर का ओहदा संभाल लिया है। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और अब यही खबरें आ रही हैं कि पंजाब की जो सूबाई काबीना है वो भी जल्द अपने ओहदों का हल्फ उठा लेगी, क्योंकि ये कमी महसूस की जा रही थी। ज़ाहिर बात है जो गवर्नेंस है उसमें कैबिनेट और आइनी पोजीशंस जो हैं उन पर अहम अफराद का होना मामलात हुकूमती उमूर को चलाने के लिए बड़ा एक जिसे कहते हैं स्मूथ आगे मामलात को बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमने कहा कि स्टार्ट इससे करें। ये अभी लेटेस्ट लाइव डेवलपमेंट हुई है। बलीगुर रहमान साहब जो मुस्लिम लीग नवाज से जिनका ताल्लुक है, वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, पुराने सियासतदान है, बहावलपुर से आपका ताल्लुक है, एज ए गवर्नर पंजाब आपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। तो ये डेवलपमेंट सबसे अहम डेवलपमेंट हमने आपके साथ शेयर की। थोड़ा सा बताएंगे कि जो सियासत है उसमें बदस्तूर इरताश पाया जाता है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब आज पेशावर में मौजूद थे और वो पेशावर में ही मौजूद हैं, उस पर भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। वकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि वो उनकी रूलिंग के मुंतज़िर हैं और रूलिंग के बाद अगर उन्हें प्रोटेक्शन फराम की जाएगी तो फिर वो अपनी जो लॉन्ग मार्च दोबारा से इस्लामाबाद की तरफ, जिसको आज़ादी मार्च कहते हैं, उस तरफ आने का ऐलान करेंगे। और उनका अगर तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो फिर उनके पास एक दूसरी स्ट्रेटजी भी है और दूसरी स्ट्रेटजी के बारे में तो हमें उसके खदोखाल नहीं मालूम, लेकिन उससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब ने भी खिताब किया और बड़ा धुआंधार सा खिताब था, धमकी आमेज था। और उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा जब आज़ादी मार्च में आए तो पुरअमन तरीके से आए थे उनके बकौल, अगर इस दफ़ा खान साहब ने कॉल दी तो फिर वो सूबे की फोर्स के साथ आएंगे। पहले सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा, फिर आगे बढ़ते हैं। उस वक्त तो मैं पुरअमन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा, हम नहीं छोड़ेंगे उनको। जी, कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स में इस्तेमाल करूंगा। ज़ाहिर बात है इसकी बहुत से लीगल और पॉलिटिकल कनोटेशंस हैं, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इन मामलात के अलावा कल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तुर्की जा रहे हैं। अहम दौरा है। पाकिस्तान और तुर्की के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं। जोग्राफाई तौर पे हम एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन मजहबी तौर पे, सकाफती तौर पर आपस में जुड़े हुए हैं और 75 साल हमारे जो रिलेशंस हैं डिप्लोमेटिक उसको हो रही हैं और ये दौरे इसकी अहमियत पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ आपसे करा देते हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज के मरकज़ी रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में शौकत पराचा साहब सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और तैमूर झगड़ा साहब जो सूबाई वजीर हैं खैबर पख्तूनख्वा खजाना और हेल्थ के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है बजरिया स्काइप। तैमूर खान झगड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान को फॉर्मल वेलकम। मैं गुफ्तगू का आगाज़ अफनान साहब आपसे कर लेता हूँ। अफनान साहब, सबसे पहले तो बलीगुर रहमान साहब ने गवर्नर के ओहदे का हल्फ उठा लिया है, तो पंजाब में जो मामलात थे आप समझते हैं कि थोड़ी बहुत अब स्टेबिलिटी आ गई होगी, क्योंकि गवर्नर का ओहदा खाली था, फिर काबीना नहीं बनी थी, फिर वो पीटीआई के मुनर्रिफ अरकीन जो हैं वो भी डिसीट हो गए। क्या कहेंगे इस डेवलपमेंट में? फिर जरा मैं चाहूंगा जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब का बयान है उस पर भी जरा गुफ्तगू कर ले। जी गो अहेड प्लीज डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो है एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जब हमारी हुकूमत आई तो जो ट्रांजिशन ऑफ पावर थी वो स्मूथ नहीं थी और उसके अंदर जो है वो हर्डल्स क्रिएट किए गए, जिसकी वजह से पंजाब में पहले तो वज़ीर आला नहीं था काफ़ी अरसे तक, और उसके बाद जो है वो कैबिनेट नहीं थी और इवेंचुअली घूम फिर के मामला उधर ही आ गया जहाँ आना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है हमारे 2 महीने इन्हीं चक्रों में ज़ाया हो गए
اور ایک اتنا بڑا صوبہ مطلب کہ جدھر پہلے جو ہے وہ عثمان بزار صاحب کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ تھے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ جب آئے ہیں تو انہوں نے ہمیں جو ہے اوتھ نہیں لی، حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر جو ہے وہ کیا، 2 دفعہ آرڈر کیا، پھر بھی اوتھ نہیں لی. تو پھر جو ہے وہ یہ سارے معاملات تو یہ سارے پاکستان کے سامنے ہیں. لیکن اب انشاءاللہ جو ہماری کابینہ آ جائے گی آنے والے دنوں میں، اور حمزہ شہباز صاحب دن رات دیکھ کر کے جو پنجاب کا جو حالات ہیں ان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. ٹھیک. اور جو ترقی کا سفر تھا جو 2018 میں رک گیا تھا اس کو دوبارہ سے شروع کیا جائے گا، اور انشاءاللہ بہت جو ہے وہ لوگ محسوس کریں گے کہ کافی ڈفرنس ہے، یا کہتے ہیں گورننس کے اندر، جو پہلے تھی اور جو اب ہوگی آنے والے دنوں کے اندر. میں بلیغ الرحمان صاحب کو بھی دیکھیں. بلیغ الرحمان صاحب ایک بہت جو ہے وہ سیزنڈ پولیٹیشین، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور بڑے جو ہے وہ انہوں نے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں مشکل ٹائم میں. بالکل. تو میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور وہ انشاءاللہ جو ہے وہ بھی پوری کوشش کریں گے پنجاب کی عوام کو سرو کرنے کے لیے. ہم بھی آپ کی آواز میں آواز ملا کے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ MNA بھی رہ چکے ہیں اور ان کا گھرانہ بھی سیاسی ہے. تیمور جھگڑا صاحب، سر بتائیے گا ذرا، آپ پنجاب سے خیبر پختونخوا کی طرف آتے ہیں. ایک تو آپ نے فارمر پرائم منسٹر چیئرمین کو اپنا پکا مہمان بنا لیا ہے پشاور میں، اب وہ بنی گالہ سے پشاور ہی شفٹ ہو گئے ہیں. مجھے ذرا بتائیے گا سر، پہلے تو یہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ تو بڑے نرم مزاج معلوم ہوتے تھے. پہلے انہوں نے وہ بیان دیا کہ اگر معاملات بگڑے تو وہ افغانستان جانا بہتر محسوس کریں گے، اسلام آباد میں میٹنگ چیئر نہیں کریں گے، اور آج تو انہوں نے کہا کہ وہ فورس کے ساتھ آئیں گے. یہ فورس سے کیا مراد ہے؟ صوبائی حکومت کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ساتھ لے کر آیا جائے گا، وسائل کو بروئے کار لایا جائے گا. جو PTI ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ لوگ مارچ کرتے ہیں، احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن کیا جو صوبائی وسائل ہیں ان کو بھی اس پہ اب استعمال میں لایا جائے گا؟ جھگڑا صاحب جی، جھگڑا صاحب آپ نے آڈیو میوٹ کی ہوئی اپنے اسکائپ کی. سر تیمور بھائی اپنی آڈیو آن کر دیں. جی میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. سر آپ کی ویڈیو آ رہی، آڈیو نہیں آ رہی. پراچا صاحب آپ اس حوالے سے بلیغ الرحمان صاحب کی ڈیولپمنٹ بتائیے گا، اور اتنے میں ہماری ان کی آڈیو جب پروڈکٹ ہوتی ہے تو جو خیر یہ دوسرے سوال کا جواب تو جھگڑا صاحب بہتر دے سکتے ہیں، ان کی پارٹی ہے. آپ کبھی ایز اے پولیٹیکل کومنٹیٹر بلیغ الرحمان صاحب کے حوالے سے واقعی وہ شریف آدمی ہیں، نفیس آدمی ہیں، وہ پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ رہے تھرو آل تھک اینڈ تھن. اور یہ بڑی بات ہے کہ اگر مشکل وقت آئے جو لوگ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں وہ صحیح سیاسی ہیروز ہوتے ہیں. جو پارٹیاں شفٹ کرتے ہیں، جو لوٹے بن جاتے ہیں، وہ کہیں بھی بنے، تو وہ کم از کم وہ احترام نہیں رہتا جو آپ اپوزیشن میں بیٹھ کر اگر حکومت وقت سختی بھی کر رہی ہے اس کو برداشت کریں. یہاں پر یہ منسٹر آف اسٹیٹ انٹیریئر بھی رہ چکے ہیں، تو ان کو وہ وزارتی جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی ہے، اور تعلیم کی بھی پھر رہے. اور اس سے بڑی بات ہے کہ یہ جو جنوبی پنجاب کو نمائندگی دی گئی ہے اس آئینی عہدے میں، جو کہ مور اور لیس ایک ٹریڈیشن بھی رہی ہے کہ اگر پہلے خبریں تھی کہ پیپلز پارٹی کی عہدہ جائے گا، پھر وہ نام بھی آ رہا تھا مخدوم احمد محمود صاحب کا، لیکن پھر بات جو ہے وہ میں نے یہ سنا تھا، میں نے ایک دفعہ چیک کیا تو مخدوم احمد محمود صاحب انٹرسٹڈ نہیں تھے اس عہدے میں. میں اب ہارتھ ماؤس کوٹ کر رہا ہوں، نام میں نہیں بتا سکتا کہاں سے مجھے پتہ چلا تھا، لیکن میں بہرحال میری یہ فیڈ بیک تھی، یہ انفارمیشن ملی تھی. لہذا بلیغ الرحمان صاحب کا چوائس بھی بڑا اچھا ہے، جلسے بھی انہوں نے بہاولپور میں بڑے کروائے. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ طارق بشیر چیمہ صاحب اب ادھر آ گئے ہیں تو میرا خیال ہے لوکل جو ایڈجسٹمنٹ وہ بھی ہوگی ایک طرح سے. ہاں وہ بھی ایک طرح سے ایفیکٹو نہیں ہوگی. طارق بشیر چیمہ صاحب یہ ہو گیا، حالانکہ ان کا حلقہ اور ہے، لیکن پھر وہ ہوتا ہے کہ علاقہ ایک ہے. یہ سٹی کی سیٹ پہ ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب یزمان والی سیٹ پہ آتے ہیں. لیکن طارق بشیر چیمہ صاحب کی انفلوئنس کے بغیر یہ سٹی والی سیٹ کوئی نہیں جیت سکتا. وہ اتنے ان ہیں، وہ اتنے افیکٹو ہیں ماشاءاللہ بہاولپور میں، سٹی میں اور اپنی سیٹ پہ، لہذا وہ نیچرل ایک ایڈجسٹمنٹ ہے. اب یہ جو دوسری بات آپ ہماری ہو گئی تیمور جھگڑا صاحب کی اچھا چلے ٹھیک ہے آپ دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں، دیکھیں پہلے راؤنڈ میں خود عمران خان، اگر آپ اجازت ہے ان کی آڈیو ٹھیک ہو گئی تھی تو پلیز جھگڑا صاحب میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ ابھی آ رہی ہے آپ کو؟ جی جھگڑا صاحب جی آپ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے سر، آپ بتائیے گا سر، آواز آپ کی تھوڑی سی، سوال آپ نے سن لیا ہوگا، جواب دیجیے گا سر.
جی سوال ریپیٹ کریں پلیز. سر سوال یہ تھا کہ ایک تو خان صاحب کو میں نے کہا آپ لوگوں نے اپنا پکا مہمان بنا لیا, وہ تو بنی گالا تو ہم مس کر رہے ہیں ان کو اسلام آباد میں, ان کی پہلے تصاویر ویژوز آتی تھی, ہم پشاور میں ہیں. دوسرا سر آج جو وکلا کنونشن ہوا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب نے کافی جارحانہ ان کا انداز تھا, اور انہوں نے کہا ہے کہ دھمکی آمیز انداز میں کہا ہے کہ اگر اس دفعہ آئے تو وہ فورس کے ساتھ آئیں گے اپنے صوبے کی, تو کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پولیس, ان کو ساتھ لے کر آیا جائے گا؟ اس سے کیا مراد لی جائے اس بیان سے؟ میں 3 باتیں کہوں گا جی. میں لائرز کنونشن میں نہیں تھا لیکن ابھی میں نے بیانات پڑھے. پہلی چیز, اگر آپ جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جگہ ہوتے اور جو آپ کے صوبے کے ساتھ ہوا ہوتا کہ آپ کو پورے پاکستان کے ساتھ کاٹ دیا جاتا, اور یہ جو ایک چھوٹے صوبے کے ساتھ اس ٹائپ کی سمبلزم ہے, اس کی سگنیفیکنس, اور جو لوگ پرامن مارچ پہ نکلے ہوں ان کے اگینسٹ یہ دہشت, تو میرے خیال میں اگر ان کے جذبات جو ہے وہ ہائی ہیں تو وہ بنتا ہے. دوسری چیز, آپ اس کے ساتھ خان صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی بتائیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم, اور بار بار کہا ہے, اور ابھی اس سے پہلے میں ایک شو پہ تھا جہاں پہ میرے سے یہ پوچھا گیا کہ خان صاحب نے تو کہا ہے کہ سپریم کورٹ سے ہم جو ہے وہ کلیئرنس لیں گے, اور کیوں لیں گے؟ کیونکہ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں. اور تیسری اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اگر اس ملک میں کراچی اور لاہور اور اسلام آباد کے سیاسی مرکز بن سکتے ہیں, تو اگر کچھ دنوں کے لیے پشاور اس ملک کا سیاسی مرکز بن گیا تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ نہیں, کوئی بری بات نہیں جی. ہمیں تو پشاور جو ہے وہ تو پھولوں کا شہر ہے, ہمارے لیے تو بڑا محترم ہے. میرا سارے اسٹوڈنٹ ایج وہاں گزری ہے. سوال یہ تھا سر, آپ نے کہا کہ صوبے کو کاٹا, وزیر اعلیٰ صاحب کا جو بیان آیا, تو اس سے پہلے بھی جو ان کا بیان آیا تھا اس میں انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے بات کی تھی کہ بہتر ہے کہ وفاق میں کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنے سے پہلے میں افغانستان چلا جاؤں. اس پہ بھی بڑا سیاسی حلقوں میں اس چیز کو کہا گیا تھا کہ یہ بیان بنتا نہیں ہے. ظاہر بات ہے محمود خان صاحب ہیں, محمود غزنوی صاحب تو نہیں ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, دوسرا فورس کا استعمال کرنا, یہ اس کی کنسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل کنوٹیشنز تو بنے گی نا پھر, جب آپ کہتے ہیں کہ فورس کے ساتھ آئیں گے, پھر آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے جہاں تک آپ احتجاج کریں, لیکن فورس کا مطلب ہے کہ پھر پولیس بھی ساتھ ہوگی. دیکھیے, آرٹیکل 15 فریڈم آف موومنٹ وہ پولیٹیکل پروٹیسٹ کا اختیار بھی دیتی ہے, اور آرٹیکل 15 فریڈم آف موومنٹ انڈیویجول موومنٹ کا اختیار بھی دیتی ہے. یہ جو امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے ایک پورا لینڈ لاکڈ صوبہ بند کر دیتی ہے. مجھے اس دن LRH ہاسپٹل سے SOS لیٹر آیا تھا کہ چند گھنٹوں میں ہمارا جو آکسیجن کا سپلائی ہے وہ ختم ہو جائے گا, چونکہ ہمارے سپلائرز جو ہیں وہ پنجاب سے کسی راستے آ نہیں سکتے. انہوں نے ایک راستہ نہیں, سارے راستے بلاک کر دیے تھے. میں ریپیٹ کرتا ہوں, خیبر پختونخوا کے سارے راستے رانا ثناء اللہ نے بلاک کر دیے تھے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اتنی آسانی سے یہ ڈیسیجنز لے سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کسی کو بلیم کرتے ہیں کہ اس کے جذبات جو ہے وہ ریس ہو جائے یا نہیں. آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. یہ ڈس اپوائنٹمنٹ مجھے 2017 میں بھی ہوئی تھی, اس وقت میں سیاست میں نہیں تھا, میں دبئی میں تھا. لیکن اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے اور اس وقت کے انٹیریئر منسٹر صاحب نے KP کو جو ہے وہ لینڈ لاک کر دیا تھا, جو ایک اسلام آباد میں مارچ ہو رہا تھا. دیکھیے, اگر آپ نے اسلام آباد میں کوئی کارروائی کرنی ہے تو وہ اسلام آباد تک رکھیں. بہت سے آرڈنری سٹیزنز نے جانا پڑتا ہے. اس بات کی سمبلزم بالکل صحیح نہیں جاتی, اور اس کی شدید مذمت کرتی. میں افران سے پوچھتا ہوں, لیکن ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں. مجھے یاد ہے جب پشاور میں وہ خیبر ٹیچنگ میں انفارچونیٹ یا کسی ہاسپٹل میں انسیڈنٹ ہوا تھا آکسیجن کا, اس وقت آپ کی جانب سے آیا تھا کہ آکسیجن پلانٹ اب بنایا جائے گا, لیکن آپ اب آج کہہ رہے ہیں کہ جی آکسیجن سپلائی ابھی بھی پنجاب سے آتی. بار کے اس کا ضرور جواب دیجیے گا. کچھ لوگوں کی اموات ہوئی تھی آکسیجن کی سپلائی کی کمی کی وجہ سے, شوکت پراجا صاحب کو یاد ہوگا. میں ابھی دیتا ہوں جی, بچے بھی فوت ہوئے تھے. تو ابھی تک انتظام نہیں کیا گیا آکسیجن سپلائی کا KP میں؟ آکسیجن سپلائی کا یہ فرق ہے کہ اس وقت جو ہے ایک بھی ہاسپٹل میں سینٹرلائزڈ ہاسپٹل جو ہے وہ سسٹمز نہیں تھے آکسیجن کے. ابھی تقریباً 20 ہاسپٹلز میں, 20 ہاسپٹلز میں, لیکن پورے ملک کا سپلائی چین انٹیگریٹڈ ہے. ایسے نہیں ہوتا, گاڑی کی فیکٹری ہمیشہ کراچی میں ہی لگنی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پورٹ سٹی ہے. اوکے, پوائنٹ ٹیکن سر. انڈسٹری کا پتہ ہے, اس کو یہ پتہ ہو. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. افران صاحب بتائیے گا, وہ کہہ رہے ہیں جذباتی اس لیے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہ صوبے کو کاٹ دیا گیا تھا,
جب عمران خان صاحب آزادی مارچ لے کر پشاور سے روانہ ہو کے اسلام آباد کی طرف یا پنجاب کی طرف آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھی میسیجنگ نہیں ہوئی, اس وجہ سے ایسا بیان سامنے آیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا. عفنان صاحب دیکھیں یہ جو ہے یہ انفارچونیٹ ہے کہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اس طرح کا بیان دیں. پہلے جیسا کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں افغانستان چلا جاؤں, پھر انہوں کہہ رہے ہیں کہ جی میں فورسز لے کے آ جاؤں گا اسلام آباد. یہ دیکھیں یہ کوئی مطلب کہ ہم کوئی 12ویں صدی یا 11ویں صدی عیسوی میں نہیں رہ رہے جہاں جو ہے وہ آپ افواج لے کے جو لڑائی کر دیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ. ایک جمہوریہ کہتے ہیں ملک ہے, اس کے اندر جب آپ کی حکومت تھی تو سب کچھ ٹھیک تھا, آپ کہتے تھے کہ جی ہر چیز بہت اچھی چل رہی ہے, ملک ترقی کر رہا ہے. جیسی آپ کی حکومت گئی ہے جو ہے وہ حکومت بھی امپورٹڈ ہو گئی ہے, ملک بھی تباہ ہو گیا ہے, لینڈ لاک بھی ہو گیا ہے سارا کچھ, اور جو ہے وہ مطلب اور بھی معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سیاست کے اندر وائلنس کو نہ لے کے آئیں. پہلے آپ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ تھا, آپ 2014 میں آئے, آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا جس کی آڈیو پورے پاکستان نے سنی, عمران خان کی اور عارف الوی کی. اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا, پھر سپریم کورٹ کے باہر اپنے گندے کپڑے ٹانگے. پھر اس دفعہ جب آپ آئے ہیں تو آپ نے آ کے یہ آپٹکس کی بات کر رہے تھے نا, آپ نے اسلام آباد میں آ کے آگ لگا دی. اس کی آپٹکس کیا گئی ہے پورے پاکستان کے اندر کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ملک کے کیپٹل میں آ کے آگ لگا دیں گے اگر آپ کی حکومت نہیں ہوگی. آپ درختوں کو آگ لگا رہے ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو مطلب کہ جنگ کے دوران بھی منع کیا ہے کہ درختوں کو کچھ نہ کہو. آپ لوگوں نے جو ہے اور یہی کام جب آپ لوگ کر رہے تھے, مجھے یاد ہے ٹیچرز آئے تھے یہاں پہ نرسز آئیں, یہاں پہ پتہ نہیں کتنے لوگ آئے ڈی چوک میں جن کے اوپر اس سے زیادہ شیلنگ کی انہوں نے, مگر وہ ٹھیک تھا. یہ انہوں نے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے, ان کو جیلوں میں بند کر دیا. مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف صاحب کے سامنے گرفتار کیا. انہوں نے 2018 کے الیکشن کے اندر ہمارے لوگ بھی شہید ہوئے اور ہمیں ہروایا گیا, اور وہ پوری ایک سازش کے تحت ہروایا گیا. ہم نے کیا یہ کہا کہ جی یہ ایک صوبے کے خلاف بڑی زیادتی ہو گئی ہے اور یہ ہمیں جو ہے وہ اپنا افغانستان چلے جانا چاہیے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی حب الوطنی اتنی ہے کہ جب آپ کی حکومت ہو تو ٹھیک ہے, حکومت نہ ہو تو آپ کی حب الوطنی کے اوپر ہی کوشچن آ جائے گا. اور مجھے بتائیں اس پنجاب پولیس کا جو جوان ہے جس کو آپ کے بندے نے گولی مار دی سینے میں اور وہ شہید ہو گیا, اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے اور اس کی آپٹکس کیا ہیں, اس کے بچوں کو کیا آپ جواب دیں گے کہ آپ بالکل نہیں ہونا چاہیے, گولی مار دیں گے اگر کیا کہتے ہیں آپ پولیس والا بے خرا ہے. میں ذرا شوکت پراچا صاحب کو بھی روپن کرتا ہوں. شوکت صاحب آپ یہ جو ہے یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ان کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے عفنان بھائی آپ کو نکتہ آ گیا, آپ کیا کہیں گے جو ایکسپلینیشن وزیر خزانہ خیبر پختونخوا دے رہے ہیں؟ دیکھیں دو اسپیکٹس غصہ پایا جاتا ہے, دو اسپیکٹس روکا گیا, دو اسپیکٹس ہیں. ان کو روکا جانے پہ غصہ ہے تو جن کی حکومت گرانے کے لیے آ رہے تھے وہ ان کو پھولوں کے ہار پہناتے. نمبر 1 کہ وہ جو آ رہے تھے مارچ, ان کا مقصد بھی یہی تھا نا کہ آ کے ہم نے فورس کرنا ہے, دھرنا دینا کہ ہے, یہ فورس کرنا ہے کہ اپنی حکومت گرائیں اور الیکشن کی تاریخ دیں. اگر کوئی اور آبجیکٹیو ہے تو مجھے نہیں علم. جو خان صاحب ایک سٹیٹڈ پالیسی دے رہے تھے بار بار کہ 2 مقاصد کے لیے آ رہے ہیں, اسمبلی توڑنے کی تاریخ دیں اور دوسرا الیکشن اناؤنس کرنے کی تاریخ دیں. لہذا جس مقصد کے لیے آپ آ رہے ہیں وہ مقصد ہے ان کی حکومت گرانا. جنہوں نے جو حکومت میں ہیں انہوں نے اپنی حکومت بچانی ہے. اور جھگڑا صاحب نے بالکل درست فرمایا. 2017 میں پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے, چودھری نثار علی خان ادھر انٹیریئر منسٹر تھے, وہ آ رہے تھے اور اس وقت ٹنوں کے حساب سے آنسو گیس ماری گئی تھی اور پرویز خٹک صاحب کا قافلہ نہیں آ سکا تھا. لاک ڈاؤن کرنا تھا اس وقت بھی اسلام آباد کو, اور وہ نومبر 1 اور 2 والے دن تھے جب اس وقت کے چیف جسٹس ظہیر جمالی صاحب نے سو موٹو نوٹس لیا تھا اس سارے پنیما والے کیس کا. دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ چھوٹے صوبوں کو آپ لاک کر دیں, سپلائی بند ہو جائے. دس از سم تھنگ ویری سیریس, اور یہ اتنی سیریس ہے. ابھی 9 اپریل سے پہلے جو حکومت تھی وہ سندھ کے ساتھ یہی کر رہی تھی. یعنی چیف منسٹر سندھ کہتے تھے ہمارے 239 ارب روپے مرکز نے روک لیے ہیں. اگر پیسہ پنجاب کے لیے تھا, پیسہ خیبر پختونخوا کے لیے تھا, بلوچستان کے لیے تھا, تو سندھ کے لیے کیوں نہیں تھا؟ یہاں اسلام آباد میں بیٹھنے والے لوگ کہتے تھے ہم گورنر راج وہاں نافذ کر دیں گے. وہاں بیٹھنے والے گورنر صاحب کہتے تھے کہ جی گورنر راج ادھر نافذ ہو جائے. وہاں کہا جاتا تھا کہ ہم سندھ کو فتح کریں گے, اور سندھ کو فتح کرنے کے لیے ایک ایڈوائزر بھی بنا دیے تھے ارباب صاحب.
बात असूल के तौर पे आई एग्री जो झगड़ा साहब फरमा रहे गुलाम हैं, रहीम साहब नहीं वो जो advisor बनाए थे, एडवाइजर जी। जो झगड़ा साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त इन है। प्रिंसिपल ठीक है आप कह रहे हैं? नहीं, इन प्रिंसिपल भी नहीं, इन प्रैक्टिकल ठीक होना चाहिए। जो एक प्रिंसिपल है जो ये फरमा रहे हैं, मैं मोर देन 100% एग्री करता हूँ। होता नहीं आपको। और मैंने आपको पहले भी कहा कि गवर्नर पंजाब जो बने हैं वो इस वजह से भी अच्छा हुआ है कि बैकवर्ड एरिया से उनको पिक किया गया है और उनको एक आईनी ओहदे पे बिठाया। ठीक। दैट्स हाउ यू कीप ऑल द फेडरेटिंग यूनिट्स अलोंग, ऑल द रीजन अलोंग। लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है फिर प्रिंसिपल्स हमारी जो सियासी जमातें हैं भूल जाती हैं और फिर दूसरों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो करें। अपनी प्रैक्टिस अगर की होती तो आज हम कह रहे होते कि देखें एक सूबे में हुकूमत थी अपोजिशन की, पीटीआई ने कम से कम उसको बड़ा बकअप किया था, साथ बिठाया था। मसलन कोरोना के दिनों में लड़ाई होती रही, जब कोरोना पीक पे था उन दिनों इधर खान साहब बयान देते थे, खान साहब, झगड़ा साहब नहीं, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब, वो बयान देते थे, वो सिंध के खिलाफ जाता था। आपको याद नहीं है वो सिंध हुकूमत कहती थी कि लॉकडाउन करें, ये कहते थे कि नहीं ये तो एलीट का दिया हुआ फार्मूला है, लेकिन लॉकडाउन तो हुआ था। उस साल मार्च का महीना पूरा पाकिस्तान में लॉकडाउन रहा था। मैं एंडोर्स करता हूं जो झगड़ा साहब फरमा रहे हैं, लेकिन ये सब के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, सब के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फेयर एनफ। अच्छा झगड़ा साहब, एक और सर मैं नुकता आपके सामने रखूंगा। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो रूलिंग दें तो फिर वो अनाउंस करेंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब क्या आप लोग पार्टी के अंदर, ज़ाहिर बात है आप लोग को मुशावरती इजलास भी हो रहे होंगे, कोर कमेटी का भी इजलास हुआ, अब सारी नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे मरकूज हैं कि वो आपको, क्योंकि आप खुद अब माशाल्लाह मिनिस्टर हैं और एज ए मिनिस्टर आपको मालूम है एग्जीक्यूटिव के अपने फंक्शंस हैं, जुडिशरी के अपने फंक्शंस हैं, पार्लियामेंट के अपने फंक्शंस हैं, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट से गारंटी चाह रहे हैं कि वो आप लोगों को प्रोटेक्शन दे, तो फिर आप लोग अपना जमहूरी राइट एक्सरसाइज करने जाएंगे? वगरना उन्होंने कहा उनके पास दूसरी स्ट्रेटेजी भी है। सुप्रीम कोर्ट से अब तमाम तर एक्सपेक्टेशन सुप्रीम कोर्ट से है। झगड़ा साहब, अंग्रेजी में एक वो सेइंग है, कहते हैं यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। जी मकसद ये, और ये मैं इस डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि डिसाइड कर लें कि हम जो है वो पुश कर रहे हैं पुरअमन सियासत को या हम जो है वो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं तो फिर हर चीज़ का जवाब है। देखिए सुप्रीम कोर्ट को अगर जा रहे हैं इसीलिए जा रहे हैं ना कि जो प्रोटेस्ट है वो पुरअमन रहे, क्योंकि जब कोर्ट एक डिसीजन दे दे तो वो लाजिम हो, क्योंकि राना सनाउल्लाह एंड को ने तो किसी और की सुननी नहीं। आपको तो कोर्ट ने सर H9 पार्क तक महदूद होने का कहा था ना झगड़ा साहब, इफ सॉरी फॉर इंटरजेक्शन। पाक तक पहुंचने देते ना, अटक पे, बुरहान पे, दो और मकामात पे जो शेलिंग हुई और जो लोग इस्लामाबाद में खुद निकले वो खान साहब के ऑर्डर पे तो नहीं निकले। आपके पास F6 G6 सारा निकला, खवातीन पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे जो टीयर गैस हुई और वो दोबारा लोग आते गए। लिबर्टी पे जो लोग आए, कराची में जो लोग आए, आई एम सॉरी टू से कभी पहले नहीं हुआ। और जो मैं ये बात कर रहा हूँ पॉइंट स्कोरिंग की, ठीक है, किसी ने ये नहीं कहा इस प्रोग्राम में कि वो गलत हुआ। पता नहीं क्यों हमारी एक जो है वो यहाँ पे कल्चरल रवायत है कि हम कहे कि तुमने भी तो गलत किया था, जी तुमने भी तो गलत किया था। फिलहाल जो गवर्नमेंट है वो अपने तो तोड़े ना रिवायत को, ऐसी मिसालें कायम करें कि कोई रिवायत कोर्ट ही ना करे सर। कंप्लीट करने देना जी प्लीज। अगर मैं 3 बातें कहता हूं। अगर हम तशद्दुद की बात करते हैं, कोई बड़ा तशद्दुद करने आया था, यार तस्वीरें देख ली 25 में तशद्दुद किसने किया था। फैक्ट्स खुद से बोलेंगे। अच्छा। 8 दरख्तों की बात कर रहे हैं जिसपे जो है वो एविडेंस मौजूद है कि दरख्त टियर गैस से जले गए, लेकिन जो हजारों लोगों पे टियर गैस बनी उसकी बात ना करें। पराजा साहब ने भी बात की, मैं सिर्फ ये जो है वो अल्फाज का चुनाव की बात करना चाहता हूँ कि फोर्स करना चाहते थे ये हुकूमत गिरे। आपने कहा फोर्स का मतलब होता है ताकत, तशद्दुद। आपने खुद कहा धरना देने गए थे जी, धरना फोर्स नहीं होता। फिर बात हुई कि सिंध वाले कहते थे कि 249 अरब रुपए नहीं मिले। माजरत के साथ पैसों पे डिसएग्रीमेंट और एक सूबे को लॉकडाउन करने में बड़ा फर्क है।
یہ میں آن دا ریکارڈ کہہ سکتا ہوں اچھا کہ کووڈ میں جتنی میٹنگز ہوئی اس میں خان صاحب نے مراد علی شاہ کو ساتھ بٹھایا, ساتھ لیا, انگیجمنٹ ساری ہوئی. یہ بھی میں آن دا ریکارڈ کہہ سکتا ہوں کہ بہت افسوس ہوتا تھا کہ جب بھی پختونخوا میں اموات 2-3 زیادہ ہوتی تھی تو سندھ گورنمنٹ کہتی تھی کہ دیکھیں ہم کتنا بہترین کام کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی. جب الٹا ہوتا تھا کسی نے نہ وفاق میں نہ خیبر پختونخوا میں کچھ بولا. معذرت کے ساتھ جب تصویر دکھائیں تو بیلنس طریقے میں دکھائیں. لیکن خیر فرق اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ عوام سمجھ گئی ہے اور اسی لیے عوام جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے. شکر ہے کہ عمران خان رسپانسبل سیاست کر رہے ہیں, اور اگر وہ رسپانسبل سیاست نہ کرتے تو پھر واقعی مسئلہ ہوگا. سر اب میں افنان صاحب سے پوچھتا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں رسپانسبل سیاست ہو رہی ہے, لیکن افنان صاحب بتائیے گا سپریم کورٹ سے توقع ہے, پٹیشن کوئی نہیں داخل کی ابھی تک پی ٹی آئی نے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پروٹیکشن کی رولنگ سامنے آنی چاہیے. میں خود کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہوں, آپ چونکہ پارلیمنٹیرین ہیں, جھگڑا صاحب بھی پارلیمنٹیرین ہیں, کیا توقع ہے سو موٹو نوٹس کی یا کوئی پٹیشن فائل ہوگی تو پھر کوئی آرڈر آئے گا؟ کیا ہے سر, ذرا کچھ بتائیں گے, گتھی سلجھائیں گے, کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں یہ جو ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ سیاست کے اندر پہلے جو ہے یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو کافی استعمال کیا, اور اب جو ہے یہ ان کی خواہش ہے کہ سپریم کورٹ کے ذریعے جو ہے یہ ایوانوں تک پہنچے. جی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے لوگ بار بار تقریروں میں جلسوں میں یہ کہیں گے کہ خون ریزی ہوگی, خون ریزی ہوگی, لوگ اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے, اور ان باتوں کو کوئی روکے نہ, سمیت عمران خان صاحب کے جلسے کے اندر شیخ رشید نے کھڑے ہو کے یہ والی بات کی کہ خون ریزی ہوگی. جی تو اس کے بعد اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو حکومت پاکستان ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی اس خون ریزی کے لیے, بالخصوص جو لاہور میں آپ نے پولیس کے جوان کو شہید کر دیا, اس کے بعد آپ کو کیا رائٹ رہ جاتا ہے جو آپ کا پروٹیسٹ کرنے کا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جتھے لے کے آئیں گے, آپ کہہ رہے ہیں ہم یلغار کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں ہم خون ریزی کریں گے, اور اس کے بعد جب آپ کو روک رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہمارا رائٹ ہے. او بھائی یہ جو آئین اور قانون ہے نا, یہ اٹس اے 2 وے اسٹریٹ, اٹس ناٹ اے 1 وے اسٹریٹ کہ جہاں آپ کو سوٹ کرے آپ کو آئین اور قانون کے پیچھے چھپ جاؤ, جہاں آپ کو سوٹ نہ کرے آپ کو ہم آئین قانون کو مانتے نہیں ہیں. آپ کو سپریم کورٹ کا وہ ورڈکٹ کا حصہ یاد ہے جس میں آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ آ جائیں؟ آپ کو وہ والا ورڈکٹ کا حصہ یاد نہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ H9 جائیں؟ H9 کہاں ڈی چوک؟ آپ اور عمران خان اپنے اس میں کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک جانا ہے. حالانکہ اس سے جب ان کی حکومت تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا, کوئی ڈی چوک نہیں جاتا تھا. سارے کے سارے جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ H9 والے جگہ سے جلسے جگہ سے, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ڈی چوک آ کے تقریر کی تھی سر, کسی نے نہیں کہا ہم آ رہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لانگ مارچ کا اختتام دھرنا نہیں تھا, لانگ مارچ کا اختتام ہوا تھا, دھرنا نہیں دیا تھا انہوں نے ڈی چوک پہ. تقریر ہاں وہ دیکھیں, اور اگر فرض کریں وہ یہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم آئیں گے, ہم فورس لے کے آئیں گے, خون ریزی ہو جائے گی, مطلب اگر آپ یہ باتیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کو الاؤ نہیں کرے گا. اور اس کے بعد جب آپ کو الاؤ کیا گیا اور آپ آئے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ درختوں نے اپنے آپ کو خود آگ لگا لی. بھائی یہ کوئی بات ہے؟ ٹیئر گیس سے آگ نہیں لگتی. آپ کی ویڈیوز موجود ہیں آپ کے لوگوں کی جو آگ لگا رہے ہیں. یہ بھی ہوا ہے کہ آپ کا ایک بندہ دوسرے بندے کو منع کر رہا ہے کہ آگ نہ لگاؤ, یہ غلط بات ہے, اپنے ملک کو کیوں جلا رہے ہو؟ تو اس کے بعد آپ نہ مانیں, آپ کہ ہم نہیں مانتے, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. بات یہ ہے کہ آئین اور قانون جہاں سوٹ کر رہا ہے آپ کو وہاں آپ اسے فالو کر رہے ہیں, جہاں سوٹ نہیں کر رہا آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں. تو پہلے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو جتھوں والی ساری کی ساری سیاست ہے نا, جی اس کو پروموٹ نہ کریں, کیونکہ اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوگا. اس کا فائدہ نہ پی ٹی آئی کو ہوگا, نہ عمران خان کو ہوگا, اور مجھے یقین بالکل پاکستان کو تو بالکل بھی نہیں ہوگا. سر ہم نے تو پچھلے دنوں میں دیکھا جھگڑا صاحب کی جب قطع معذرت جھگڑا صاحب کی جب وفاقی حکومت تھی تو ٹی ایل پی آ رہے تھے تو انہوں نے رستے سارے چناب کے برج کو, جھگڑا صاحب کو معلوم ہوگا, چناب کا برج انہوں نے بند کیا تھا, اور اس وقت یہی کنٹینشن دی جا رہی تھی کہ بھئی ہم لشکر کشی کے تھرو نہیں بات کسی سے منوائی جا سکتی, بلکہ شوکت پراچا وڈ بیئر می آؤٹ. ٹی ایل پی کے حوالے سے پھر نیگوسیشنز ہوئی, ان کو اسلام آباد آنے سے روکا جا رہا تھا جیلم چناب کے پل پہ. پراچا صاحب کیا کہیں گے؟ دوسرا جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں رسپانسبل پالیٹکس کی جا رہی ہے. اب جھگڑا صاحب اپنی ایکسپلینیشن پیسفل ہے, نام کے ساتھ جھگڑا ہے, بس وہ گاؤں کا نام ہے. نہیں, جھگڑا صاحب جو ہیں
झगड़ा साहब, डॉक्टर अफनान साहब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे हैं, ज़ाहिर है वो आपस में पॉलिटिकल जो पार्टी है रिस्पेक्टिव उसका पर्सपेक्टिव ज़रूर देंगे और उनको हक हासिल है और यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसमें हम एतराज़ तो नहीं कर सकते कि कल टीएलपी के साथ क्या किया था और टीएलपी के साथ फिर मुआहदा सरेंडर करके किया। बिल्कुल टीएलपी वालों ने जो बकौल उस वक्त की पीटीआई हुकूमत के कि उन्होंने बड़े जुल्म किए, उन्होंने पुलिस वालों को मारा, ये पीटीआई के अपने मिनिस्टर कहते थे। फिर जब मुआहदा किया तो हम कहते थे कि सरेंडर किया है। वो मुआहदे की कॉपी किधर है आज तक किसी को इल्म नहीं है। जो मुआहदे के गारंटर थे वो 3-4 नाम आए थे, उनके मुआहदे की प्रोविज़न क्या थी कोई पता नहीं क्या प्रोविज़न थी। ट्रांसपेरेंसी की तो ये हालत थी, बट स्टिल हम उस वक्त भी कहते थे कि चलें टीएलपी वापस चली गई। एक जो मसला था बहुत बड़ा मसला था, अगर वो आगे आ जाते, जैसे आप भी कह रहे हैं कि पुल ब्लॉक किया, याद है हमें, यानी आने से मना किया, अदरवाइज तो फिर फैज़ाबाद फिर वो काबिज होके बैठ जाते तो मुल्क पूरा गला जो है उनके हाथ में आ जाता, लाइफ लाइन कट हो जाती। इन्होंने नेगोशिएट किया, ब्लड शेड नहीं किया, बड़ा अच्छा किया पीटीआई ने, ठीक है, सरेंडर किया, ये भी हम साथ कहते हैं। अब मैं फिर कहूँगा कि जिस नारे के साथ, जिस स्लोगन के साथ बार बार खान साहब खुद कह रहे थे कि मैं जिहाद के लिए निकला हूँ, बार बार खान साहब कहते थे मैं इनकलाब के लिए निकला हूँ। अब देखें ना, जो मैंने पहले बात की कि वो हैं पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे, वो अपनी पार्टी को ज़रूर डिफेंड करेंगे और अगर हम कोई एतराज़ करेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बात तो यही है कि जब इनकलाबी और जिहादी निकलते हैं फिर वो पुलिस के डंडों से नहीं डरते, फिर वो टीयर गैसों से नहीं डरते। असल बात जो झगड़ा साहब को समझनी चाहिए, उनकी मर्जी, वो जो भी मेरी बात का समझें, पंजाब नहीं निकला। जब ये हमने एमआरडी की तहरीक भी देखी है, हम स्टूडेंट थे, हमने एआरडी की तहरीक भी देखी है। मैंने परवेज़ खटक साहब का वो जो काफिला था जो टीयर गैस को बेयर किया उन्होंने, मैंने वो भी देखा था। पंजाब नहीं निकला, सिर्फ सवाए अमजद खान न्याजी के पंजाब का कोई बंदा काफिला लेके नहीं आ सका। पंजाब पुलिस तो थी ना अमजद खान के रास्ते में भी, अब वो कैसे आ गए? मियां वाली से इस्लामाबाद वो कैसे आ गए? अली अमीन गंडापुर का काफिला कैसे पहुंच गया इधर? अगर लाहौर से काफिले, लाहौर वाले काफिला निकाल सकते तो वो जरूर आता काफिला। ठीक कह रहे हैं। वहाँ क्या मियाँ वाली की पुलिस फ्रेंडली पुलिस थी और बाकी अनफ्रेंडली पुलिस थी? मियाँ वाली में पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेंडली थी, बाकी अनफ्रेंडली थी? नहीं, जो है उनको तस्लीम करना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए, ठीक है। पंजाब नहीं निकला, ना कोई साउथ पंजाब से निकला, ना कोई सेंट्रल पंजाब से निकला। यहाँ सदाकत अब्बासी साहब जो हैं वो अपना काफिला लेके आए हुए थे, फैज़ाबाद आए, मरी से हमने वो देखा। सो जो लोग लेके आए बंदे वो नजर आए, जो बंदे लेकर नहीं आ सके वो नजर नहीं आए। मैं कैसे मान लूं कि वो टीयर गैस से डर गए? और अगर टीयर गैस से घबरा गए, लाहौर में पुलिस डंडों से घबरा गए, ना फिर वो इनकलाबी हैं ना वो जिहादी हैं, फिर आपको उन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, डिपेंड करना चाहिए। दूसरा मैं एक और झगड़ा साहब आपसे नुक्ता उठाऊंगा। आज भी खान साहब कहते हैं और पीटीआई की डिमांड है कि मुल्क में इलेक्शंस की डेट सामने आए और असम्बली तहलील कर दी जाए। सवाल ये उठता है कि आप माशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बराह रास्त मुंतखब होकर आए हैं, आप लोगों के पास 2/3 मेजॉरिटी है, तो अगर आप लोग ये चाहते हैं तो इसकी इब्तिदा अपने, कहते हैं ना वो चैरिटी बिगिंस एट होम, तो बहुत से आपके सियासी मुखालिफ कहते हैं कि इसकी इब्तिदा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से क्यों नहीं कर ली जाती? 2-3 मिनट दे, क्योंकि मैं 4-5 पॉइंट है आपके सवाल से जो है वो शुरू करता हूँ। जी। इफ दैट इज व्हाट इट विल टेक टू होल्ड इलेक्शंस, मेरे से अभी लिख के ले, तो इसलिए वो आपका जाती फैसला है, मैं पार्टी का फैसला कह रहा हूं। नहीं, मैं जो है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें भी सिचुएशन पता है, इनको भी पता है, तो चैरिटी बिगिंस एट होम हम शुरू कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कर रहा हूँ कि जब इलेक्शंस होंगे, अगर इस बेसिस पे होंगे कि सारे मुल्क में होने, तो खैबर पख्तूनख्वा रेडी होगा, हमें इलेक्शन करने से डर नहीं है। बिल्कुल ले रिकॉर्ड कर ले, ठीक है। 2-3 बातें हैं जी। एक तो ये कि इशू ये है माजरत के साथ कि जो काउंटर बयानिया है वो सिवाय PMLN के एक मखसूस तबके के अलावा कोई सुन नहीं रहा। अब जिस तरीके से भी इसको बयान करें, आम पाकिस्तानी उसको सुन नहीं रहा, क्योंकि सारी जो हकीकत है
وہ سوشل میڈیا پہ ایکسپوزڈ ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، سوشل میڈیا از ریئل پاکستان. جھگڑا صاحب آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں کتنے لوگ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں؟ بولنے دے انوار صاحب، یہی پی ٹی وی ہوتا تھا، تھوڑا سا اور طریقے کا سٹانس لیتا یہ تھا. لائیو ہے سر شو. ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں بولنے دے، کمپلیٹ کرنے دے. جی. دوسری چیز مجھے ویسے تھوڑی سی ہنسی آ رہی تھی کہ امیزنگ بات ہے کہ باقی پی ڈی ایم کہاں پہ، سارا ملبہ پی ایم ایل این پہ گر رہا ہے دن بہ دن. میرے خیال میں اگر میں ہوتا مجھے کافی جو ہے وہ وری ہوتی کہ نہ پی 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 سامنے نہ جے یو آئی سامنے. بیسکلی جب یہ ایک ڈائریکٹ کانٹیسٹ بن گیا تو اگر ووٹ کسی کا کم ہو رہا ہے تو پی ایم ایل این کا ہر روز ہو رہا ہے. یہ سنجیدہ بات ہے، سوچ لیں. اچھا ٹھیک ہے جی. تو 3 میں جلدی سے، اور آپ تو آبویسلی نیوٹرل ہے، میں تو جو پی ایم ایل این کے ووٹرز، لیکن وہ والی تعریف نہ کر دیجیے گا نیوٹرل کی جو خان صاحب نے کی تھی. میں اشرف المخلوقات میں آپ کو کرتا ہوں. پھر اس کے علاوہ بس میں یہ کہوں گا، دیکھیں جی یہی اس کے 2-3 سوال میں کرتا ہوں سر. اب جو باتیں کی ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی میں کسی کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ نہیں ہم ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بھی ویسے سیاسی جماعت ہے سر. آپ دینے ہیں پی ایم ایل این کہ ہمارے بھائی نے دینے ہیں. اگر مین سٹریم پارٹیز کو سپیس نہیں دینی تو پھر آگے جس طرف پاکستان جانا ہے تو پھر اس کے بارے میں سوچ دیں، پہلی چیز. دوسری چیز، یہ بڑی باتیں جو ہے وہ ہو گئی، یہ بتا دیں کہ کیا اس میں ہم اس کی کہہ رہے تھے ہمارے ورکرز کی شہادتیں ہوئی اور ان کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ یہ 2 سوال پلیز ضرور اس کا جواب دیتے ہیں. افران صاحب ٹھیک ہے، جو آپ غلطیاں کہنا چاہتے ہیں مان لیتے ہیں کہ ٹیئر گیسنگ ہوئی تھی یا نہیں اور وہ صحیح تھی یا نہیں. اور 2 جو سپریم کورٹ کی بات ہو رہی ہے تو اٹک کے بعد اگر سپریم کورٹ کے حکم پہ راستہ کلیئر کیا تھا تو پھر کیوں 3 جگہوں پہ جو ہے یہ جو لوگ آ رہے تھے ان کو روکا گیا، ان پہ گیس کی گئی اور ایک میدان جنگ بنایا گیا؟ اچھا میں سر جواب لے تو مجھے جھگڑا صاحب جلدی سے بتائیں، اندر کی خبر دیں، اسمبلیوں میں واپسی کا کوئی امکان ہے؟ قومی اسمبلی میں واپسی کا میں نے فالو نہیں کیا. میرے خیال میں اس پہ جو ہے آبویسلی میرے نیشنل اسمبلی کے کولیگز سے پوچھے، لیکن سارے فیصلے تو پشاور میں ہو رہے ہیں جناب. جب سینٹر بنا رہا ہے، آپ پشاور میں اس وقت صوبائی وزیر ہیں تو اس کی پشاور سے خبر آئے گی نا. اب تو دن کو جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کی حقیقی آزادی کا انقلاب اور ساتھ میں پیرالل میں پاکستان کے سارے فیڈریٹنگ یونٹس کا بہترین بجٹ، تو تھوڑا میرا جو اٹینشن سپین ہے وہ ڈیوائیڈڈ. اچھا بجٹ کی طرف ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں نے کہا یہ آپ سے پوچھ لوں. افران بھائی اس حوالے سے جواب دیجیے گا، جو نکات اٹھائے ہیں وہ ذرا پولیٹیکل سپیس کی بات کی ہے، مین سٹریم پارٹیز کی، اور دل دکھا رہے ہیں جھگڑا صاحب کے آپ پر سارا پولیٹیکل کیپٹل آپ کا برن ہو رہا ہے اور پارٹیز کا برن نہیں ہو رہا جو کولیشن پارٹنرز ہیں. یہ تو حقیقت ہے. جی افنان بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا جی، اور اگر ان کی بات درست ہے کہ یہ جو انہوں نے پورا نیریٹو بلڈ کیا ہے سازش والا، تو اس کی ریفلیکشن بلوچستان میں تو نظر آنی چاہیے تھی. پی ٹی آئی 17ویں نمبر پہ آئی ہے جو میں نے چیک کیا تھا. مطلب پہلے نمبر پہ جمعیت علماء اسلام ہے، دوسرے پہ باپ ہے، تیسرے پہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، چوتھے پہ نیشنل پارٹی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کون پیپل پارٹی ہے، ساری اینڈ میں یہ ہے. تو اگر ان کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہمارا ریڈیوس ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے، اس کی بات درست ہے تو اس کی ریفلیکشن بلوچستان میں کیوں نظر نہیں آئی؟ ایک بات. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے الیکشنز ہوئے، بائی الیکشن ہوئے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، 16 کے قریب ہوئے، 13 مسلم لیگ نون اور جو دیگر ہمارے اتحادی ہیں وہ جیتے، 3 یہ لوگ جیتے. لوکل باڈیز کا الیکشن پنجاب میں کنٹونمنٹ میں ہوا، ہم نے سویپ کیا، نمبر 1 ہم آئے، نمبر 2 انڈیپینڈنٹ آئے، نمبر 3 پی ٹی آئی آئی. تو اب آپ مجھے بتائیں وہ کون سا پولیٹیکل کیپٹل ہے جس کی یہ بات سر؟ اب آپ حکومت میں اس پرسپیکٹیو سے کہہ رہے ہیں لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا. ناؤ یو آر ان دی گورنمنٹ. میں آ رہا ہوں سر. ابھی ہم گورنمنٹ میں ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم 4 سال سے حکومت میں ہیں. عوام اتنی تو نہیں سیدھی نا، ان کو معلوم ہے کہ 4 سال پچھلے کون گزار کے گیا ہے. اس کا ملبہ تو انہیں پہ ڈلے گا نا جنہوں نے 4 سال میں جو ڈیسیجن میکنگ کی، جس میں چینی 50 روپے کے تھے 150 روپے کی ہو گئی، آٹا جو ہے وہ 35 روپے سے جو ہے وہ 90 روپے کا ہو گیا، یہ گھی دالیں اس $115 سے چھوڑا تھا 190 پہ ملا. تو یہ تو عوام اتنی بیوقوف ہے آپ کے خیال میں
اسی لیے تو عوام نکلی نہیں ان کے پیچھے. عمران خان صاحب جب انٹر ہوئے اسلام آباد میں 7,500 بندہ تھا ان کے ساتھ. آپ چیک کریں انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں, 7,500 بندہ تھا ٹوٹل ان کے ساتھ. تو آپ 30 لاکھ بندے کا آپ نے وعدہ کیا تھا, 7,500 بندہ آپ نے ڈیلیور کیا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل کیپٹل ہمارا ریڈیوس ہو رہا ہے؟ پھر انہوں نے بات کی شہادت کی. کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس کی جان گئی ہے, ہمیں اس کی کوئی خوشی تھوڑی ہوگی. بالکل, اللہ ہمیں تو مغفرت کرے. ہمیں دکھ ہے اس بات کا. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ پاکستانی ہے, ہمارا بھائی ہے, جس کی بھی کسی کی, چاہے وہ پنجاب پولیس کا جوان تھا یا چاہے آپ کا کارکن تھا. ہم نے 12 کسی کو کچھ نہیں کہا. آپ لوگ کنٹینر ہٹا رہے تھے جس کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ 3 لوگ نیچے جو ہے وہ پل سے گر گئے, اس کے اندر ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. اس کو آپ ہمارے پہ پلے نہ کریں. ابھی ریسنٹلی عمران خان نے اپنے جلسے میں ایک سال پرانے ایک بندے کی کیا کہتے ہیں جو ہے وہ فائرنگ کر کے کسی نے اس کی لاش کی تصویر لگا کے اپنے جلسے میں دکھا رہے ہیں. اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں سب کچھ جو ہے نا وہ پولیٹیکل جو ہے وہ نیریٹو یا پولیٹیکل جو ہے وہ معاملہ نہیں ہوتا. آپ عوام کی جو ہے اندر اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں. اوکے, اور آگ لگ نہیں رہی. ٹھیک ہے سر, ٹوورڈز دی اینڈ میں نے بات کری تھی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کل ترکی کے دورے پہ جا رہے ہیں, اور اس پہ بھی میں کمنٹ چاہوں گا اپنے پارٹیسپینٹس کا. بہت درین بات ہیں ترکی اور پاکستان کے, اور یہ پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب کا پہلا دورہ ہے ترکی ہے. پہلا دورہ انہوں نے سعودی عرب کا کیا تھا, لیکن ٹرکی کا پہلا دورہ ہے. چونکہ شوکت پراجا صاحب اس حوالے سے ان کی بڑی انسائڈ آؤٹ انفارمیشن ہے. سر کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ ٹرکی ہمارا بہت زبردست دوست ہے, اور اسپیشلی ڈپلومیٹک انٹرنیشنل فوراس پہ تو ہمیشہ پاکستان کے موقف کی پذیرائی کی ہے انہوں نے. ترکی کے ساتھ ہمارا تعلق ایک عوامی تعلق ہے. جی, یعنی گورنمنٹ کوئی بھی رہے گی, ترک اور پاکستانی عوام, آپ ترکی میں چلے جائیں یا ترک عوام ادھر آ جائیں, تو وہ بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نا سیکنڈ ہوم, وہ سیکنڈ ہوم والا کانسیپٹ ہے. اب میاں شہباز شریف کا دورہ ترکی اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ جب یہ سی ایم پنجاب تھے تو ٹرک کمپنیز کے ساتھ ان کی بڑی ایکسیس تھی. پنجاب میں وہ کمپنیز آ کے لاہور کی صفائی والا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, پھر یہ جو جھگڑا صاحب کے ساتھ جو موٹر وے آ رہا ہے, M1 جو تھا وہ بھی ایک وقت کی ٹرکش کمپنی تھی جو شروع میں جس کو کانٹریکٹ ملا تھا. ترگت اوزال کے جو اس وقت کے ان کے لیڈر تھے, اس کے بھتیجے کے پاس یہ کانٹریکٹ تھا. تو ٹرکی اور پاکستان کا جو تعلق ہے, خاص طور پر میاں شہباز شریف کی جو کیمسٹری ہے رجب طیب اردوغان کے ساتھ, تو اس کو بوسٹ ملے گا. یہ ایک بڑی ویلکم وزٹ ہے, اس لیے بھی کہ کچھ عرصہ میں آپ کو یاد ہے جب وہ ملیشیا, ٹرکی اور پاکستان نے کولیبوریشن کر کے کچھ کرنا تھا, وہ نہیں ہو سکا تھا. تو اس وجہ سے کوئی تھوڑی بہت مس گیونگ بھی تھیں, زیادہ نہیں تھیں, بہت کم تھیں. تو پرائم منسٹر صاحب کل جب پہنچیں گے, 1-on-1 میٹنگ بھی ہے, ڈیلیگیشن لیول میٹنگ بھی ہے, پریس ٹاک بھی ہے. جی ہاں, تو وہ جو پرسپیکٹیو ہے وہ پاکستان کا, ٹرکی کا, وہ ایک ہی ہے. آپ نے درست فرمایا. اور کشمیر پہ کوئی بھی ہمارا ساتھ نہ دے تو ٹرکی سم ٹائم ریمین دا اونلی ون جو پبلکلی بات کرتے ہیں. تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک اوبلیگیشن ہے. اور ہم بھی جو سائپرس ہے, نارتھ سائپرس, ساؤتھ سدرن سائپرس کا جو مسئلہ ہے, تو ٹرکش ریپبلک آف سپرائٹ کا یہاں ہم نے ایمبیسی بھی بنائی ہوئی ہے, ان کی سفیر ایک خاتون ہے, محترمہ ہیں. تو ہم بھی ان کو ویسا ہی ریسیپروکیٹ کرتے ہیں جیسا وہ کور ایشوز پہ ہمارے ساتھ. چلیں, اس کو انشاءاللہ جب کل دورہ ہوگا تو اس حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے. وقت میرا ختم ہوا جاتا ہے. تیمور سلیم جھگڑا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا موقف آیا. ڈاکٹر افنان اللہ سینیٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے سے نشست کی. شوکت پراجا صاحب, اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو شو ویورز. سیاست ہے, سیاست بھی چلے گی, اور ساتھ میں امور خارجہ کے اہم ایشوز ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. پروگرام میں جو آج نشست ہوئی, اپنا ویو پوائنٹ ضرور دیجیے گا فیس بک اور ٹویٹر پہ. کل تک لیے سید انوار الحسن اور پروگرام دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.